Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our third semester cell biology, genetics and evolution class. मिड सेमेस्टर से पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने सेल बायोलॉजी का पोर्शन तकरीबन मुकम्मल कर लिया था, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सेल को स्टार्ट किया था और सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, या सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, पार्ट्स थे, मेजॉरिटी हमने उसमें कवर किए थे। और आखिर में हमने सेल साइकिल और उसके बाद क्रोमोसोमल लिबरेशन, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, वो हमने पढ़े थे। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, जेनेटिक्स है, और इसी जेनेटिक्स में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन है, वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। तो जो आउटलाइन है हमारी, पहले हम वो देख लेते हैं कि जो जेनेटिक्स की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो आउटलाइन है वो क्या है। तो ये हमारा पेरेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसमें हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जीन क्या है और जेनेटिक कोड क्या है, और प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से हम इसमें देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, कैसे होती है। और उसके बाद आखिर में हम ये देखेंगे कि जैसे हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये जीन एक्सप्रेशन का नतीजा है। जब जीन अपने आप को, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, तो जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो ये है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लेकिन फ़िलहाल जो हम स्टार्ट लेंगे वो यहाँ से है, डीएनए रेप्लिकेशन से, कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्या है। तो इस हवाले से अगर आपको याद हो, हमने डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ा था, और उन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1953 में हमें बताया था कि डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जैसे कि हमने प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखा था कि उसके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। वैसे ही डीएनए का भी स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने स्ट्रक्चर भी बताया था, और ये उन दोनों साइंटिस्ट की खूबी थी या उनका कमाल था कि उन्होंने ये भी बताया कि नया डीएनए कैसे बनता है। अगर आपको याद हो, मिड सेमेस्टर से पहले हमने माइटोसिस, मियोसिस में देखा था कि जो सेल साइकिल होता है उसमें एक एस फेज़ आती है, एस फेज़ सिंथेसिस फेज़, जिसमें डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। यानी कि जितना डीएनए सेल में मौजूद होता है उसकी बैन ही हूबहू एग्जैक्ट प्रिसाइज कॉपी जो है वो बनाई जाती है। तो इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिका हम कॉपी को कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे हम ताले के लिए एक चाबी बनाते हैं, तो जब तक वो चाबी, उसकी असल चाबी की सही नकल नहीं होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिका, तो वो चाबी काम नहीं करेगी। तो उसी से फिर रेप्लिकेशन है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, यानी सेल नया डीएनए कैसे बनाता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बाद आगे हम जाएंगे जीन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फिर आखिर में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, इस पे मुख्तलिफ मॉडल्स जो थे वो पेश किए जाते रहे। तो डीएनए रेप्लिकेशन से हम स्टार्ट ले रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स। तो रेप्लिकेशन के मॉडल पेश किए जाते रहे कि भाई डीएनए कैसे रेप्लिकेट होगी। तो उसमें एक मॉडल जो था उसका नाम है कंजर्वेटिव मॉडल, ये आप देख रहे हैं। तो कंजर्वेटिव मॉडल वाले ये कहते हैं कि इसमें यह होता है कि डीएनए हमारे पास है,
تو یہ ڈی این اے ہے، یہ اوریجنل ڈی این اے ہے اور اس کی ہم نے کاپی بنانی ہے۔ تو جو کنزرویٹو ماڈل والے سائنٹسٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈی این اے اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نئی کاپی، اس کی ہو بہو کاپی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس کو نام دیا گیا کیا چیز؟ کنزرویٹو ماڈل، یعنی کہ جو اوریجنل مالیکیول ہوتا ہے وہ ان ٹچڈ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اور ایک نیا ڈی این اے کا مالیکیول بنایا جاتا ہے جو اس اوریجنل مالیکیول کی ہو بہو کاپی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ جو دو آپ کے سامنے آ گئے، تو اس میں ایک جو مالیکیول ہے وہ نیا ہے، یہ جو بنا ہے دس از نیو، اور یہ جو بنا ہے یہ پرانا یا کیا ہے، یہ اوریجنل ہے جو پہلے سے سیل میں موجود تھا۔ تو یہ اوریجنل ہے اور اسی کو دیکھ کے ایک نئی کاپی بنائی گئی۔ تو ان دو مالیکیولز میں ایک اوریجنل ہے اور ایک نیا۔ تو جب بھی بنے گا اس ماڈل کے مطابق، تو اب اس کے بعد جب مالیکیول بنے گا تو وہ کیا ہوگا کہ جو اوریجنل ہوگا وہ رہے گا اور ایک دوسری اس کی نئی کاپی بن جائے گی۔ تو جب بھی ہمارے پاس دو مالیکیول بنیں گے، ایک پرانے کا ویسا ہوگا جو پرانا تھا اور اس کے ساتھ ایک نیا بنے گا۔ آگے اس کی ڈائیگرام بھی آ رہی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ سیمی کنزرویٹو ماڈل۔ یہ وہ ماڈل ہے جو کہ واٹسن اور کرک نے پیش کیا تھا۔ چونکہ ڈی این اے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈی این اے کی دو سٹرینڈز ہوتی ہیں، تو یہ دوسرا ماڈل جو ہے وہ سیمی کنزرویٹو ماڈل ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جو اوریجنل مالیکیول ہے وہ پورے کا پورا کنزرو نہیں ہوتا بلکہ ہاف کنزرو ہوتا ہے، آدھا کنزرو ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ڈی این اے کی دو سٹرینڈز ہیں ان میں جب نیا مالیکیول بنتا ہے تو اس میں ایک سٹرینڈ پرانی ہوتی ہے اور ایک سٹرینڈ نئی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسی کو لے لیں جو ابھی ہم نے ایک ڈائیگرام بنائی تھی، تو یہ ہے ہمارے پاس اوریجنل مالیکیول۔ جب اس کی ریپلیکیشن ہوگی تو ہمارے پاس جو نیا ڈی این اے کا مالیکیول بنے گا وہ ایسے بنے گا کہ اس میں ایک سٹرینڈ جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ نئی ہوگی اور ایک سٹرینڈ پرانی ہوگی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ڈی این اے کا مالیکیول بن گیا، لیکن اب اس میں کیا ہے کہ ایک مالیکیول جو ہے اس میں آدھا پرانا ہے اور آدھا نیا ہے۔ تو اس کو ہم نے کیا کہا؟ سیمی کنزرویٹو۔ کنزرو کیا گیا لیکن آدھا کنزرو کیا گیا، آدھا اوریجنل ہے آدھا نیا ہے۔ تو جو سرخ رنگ کی سٹرینڈ ہے وہ اوریجنل ہے، اور جو دوسری بلیک یا ڈارک بلو کلر کی سٹرینڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نئی ہے، اور ریڈ والی جو ہے وہ پرانی ہے۔ تیسرا ایک ماڈل پیش کیا گیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ ڈی این اے کے جو سٹرینڈز ہیں وہ پیسز میں اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کے کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں، اور پھر ان ٹکڑوں سے نئے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان ٹکڑوں کو رینڈملی جوڑا جاتا ہے۔ تو اس میں تو ان ٹکڑوں سے جو نیا ڈی این اے کا مالیکیول بنتا ہے اس میں کچھ ٹکڑے نئے ہوتے ہیں اور کچھ پرانے ہوتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ ڈسپرسو ماڈل۔ اس ڈسپرسو، تو ان سب کی ڈائیگرامز آگے آ رہی ہیں، تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کنزرویٹو ریپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ اوریجنل مالیکیول ہے، اور جب بھی ریپلیکیشن ہوئی تو یہ اوریجنل موجود رہا، اس کی نئی کاپی بن گئی۔ اب اس میں یہ اوریجنل ہے، یعنی کہ اب جو نئی ریپلیکیشن ہوگی تو ان میں سے یہ دونوں، تو اس کی ریپلیکیشن ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل موجود ہے اور نئی کاپی بن گئی۔ اب چونکہ یہ اوریجنل ہے تو یہ اس کی کاپیز بنی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو ہے وہ سیمی کنزرویٹو۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو بن گئے آپ کے سامنے، تو اب اس میں یہ ایک اوریجنل ہوگا اور ایک یہ نئی کاپی ہوگی۔ تو ایک مالیکیول جو ہے وہ سالم ثابت مکمل رہتا ہے، اس کی نئی کاپی بن جاتی ہے۔ سیمی کنزرویٹو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اوریجنل مالیکیول ہے، نئے جو بنے ہیں اس میں ایک سٹرینڈ پرانی ہے ایک سٹرینڈ نئی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب ان کی ریپلیکیشن ہوگی تو اسی طریقے سے کہ یہ بلو ہے، جب اس کی ریپلیکیشن ہوگی تو ریڈ کے ساتھ ریڈ بنے گی اور بلو کے ساتھ بھی ایک ریڈ آ جائے گی، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہ تو اسی طریقے سے سیمی کنزرویٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس سے یہ دو بنے اور اس سے یہ دو بنے، تو ریڈ کے ساتھ ریڈ ملے گی، بلو کے ساتھ بلو ملے گی،
تو اسی طریقے سے سیمی کنزرویٹیو میں ایک سٹرینڈ پرانی ہوتی ہے اور تو یہ ایک ریڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ آئی تو اس کے ساتھ دوسری ریڈ بن گئی، اور یہ بلو تھی تو یہ بلو ادھر آ گئی، اس کے ساتھ ایک اور ریڈ بن گئی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک مالیکیول سے دو مالیکیول بنتے ہیں، اس میں ایک سٹرینڈ پرانی ہوتی ہے، ایک سٹرینڈ نہیں ہوتی۔ ان تمام مالیکیولز میں ایک سٹرینڈ پرانی ہے اور ایک سٹرینڈ نہیں ہے۔ دس از سیمی کنزرویٹیو۔ اس کے مقابلے میں یہ دوسرا ہے ڈسپرسیو ماڈل۔ اس میں کیا ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ پیسز میں اس کو کنورٹ کیا گیا، وہ نئے پیسز بنے، اور پھر ان پیسز کو آپس میں جب جوڑ دیا گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں، پھر بلو ہے، ریڈ ہے، بلو ہے، تو یہ ریڈ بلو آپس میں، سو دس از اے مکسچر آف ویریس پیسز، ان کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں ریڈ اور بلو کے، تو یہ ڈسپرسیو ریپلیکیشن ہے۔ اب یہ واٹسن اور کرک کی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ان کی خوبی ہے کہ ان دونوں سائنٹسٹ نے جو ماڈل پیش کیا تھا وہ یہ دوسرا تھا جو پیچھے ہم نے ڈائیگرام دیکھی ہے، یہ ان کا ماڈل تھا سیمی کنزرویٹیو، جہاں انہوں نے ڈی این اے کی ریپلیکیشن، ڈی این اے کا سٹرکچر بتایا، وہاں پہ انہوں نے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کی جو ریپلیکیشن ہے وہ کیا ہے، وہ سیمی کنزرویٹیو ہے۔ تو یہ ہم نے تین ماڈل دیکھ لیے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے، کہ کنزرویٹیو ماڈل، سیمی کنزرویٹیو اور ڈسپرسیو۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ان تینوں ماڈلز میں سے کون سا ماڈل جو ہے وہ صحیح ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ان میں کون سا ماڈل ایکوریٹ ہے اور ایگزیکٹ ہے، سیمی کنزرویٹیو صحیح ہے، کنزرویٹیو صحیح ہے یا ڈسپرسیو صحیح ہے۔ تو اس کو واٹسن اور کرک نے پروو نہیں کیا، انہوں نے تھیوری میں بتایا کہ یہ ماڈل اس کا ہونا چاہیے۔ ایکسپیریمنٹلی اس کو پھر میزلسن اور سٹال، یہ دو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے پھر اس کو ایکسپیریمنٹلی پروو کیا کہ سیمی کنزرویٹیو جو ہے وہ صحیح ماڈل ہے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میزلسن اور سٹال کا ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو پروو کیا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔